बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में गौहर भट्ट साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और ख़ान साहब तो हैं ही। और हमने बात करनी थी सर कि शेख रशीद साहब ने बड़े धड़ल्ले से एक बात कही, और उस वक्त कही जब DGISI दो टोक अल्फाज में कह चुके थे। ISPR सर, मैं साढ़े ख्याल DG एक ही होंगे, मैं माजरत चाहता हूँ जी। DGISPR साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये डील शील वाली बातें जो है ना, ये तो याद है ना, उसका मतलब ये था सियासत ना घसीटा जाए, और ये वो मतअद्दद बार कह चुके हैं ये वाली बात। उस बाद शेख साहब ने कहा था हद है सिर दे उत्ते, और जनाब खान साहब दे, और अपोजिशन चाहती है हमारे सर पे आ जाए, और हालांकि वो उनके गले पे आएगा। तो सर, और कहते हैं कि जी कि मैंने तरदीद, फिर वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मुझे कहा गया था कि तरदीद कर दो, मैं क्या, मैं नहीं करना तरदीद। सर मसला ये है, थोड़े से रायती नंबर दें। शाहज़ेब खानज़ादा वाले प्रोग्राम के अंदर वो जो उनका हालत थी, उस हालत के अंदर जो है कत्ले अमद भी माफ़ हो जाता है, तो इसलिए वो उसको तो मतलब नहीं हालत से स्टेबल हालत में नहीं थे ना, उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। वो शाहज़ेब खानज़ादा का प्रेशर ले रहे थे, आप नहीं कहना चाह रहे हैं? वो कोई बैरूनी चीज़ जो थी वो जिस्म के अंदर मुदाखलत हो गई हुई थी उसकी, और लेवल उसका बढ़ गया हुआ था। अच्छा चलो, वो तो मेडिकल दी गल। देखिए, इसको बहुत ही आसान और सादा मामला है। मोहतरम सर DGISPR ने जब ये बातें कहीं तो उन्होंने एक बात ये भी फरमाई थी कि भाई जो लोग ये डील वील की बातें कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कौन, नाम ले। मेरे ख्याल में वो उनकी बहुत साइब राय है DGISPR की। अब शेख रशीद साहब भी पूछना चाहिए, शेख साहब किसका हाथ है? शेख साहब मेहरबानी करें नाम लें। शेख साहब नाम लें। ये तो हम आपकी बहादुरी की दाद देते हैं, यानी बहादुरी कह लीजिए इसको, या ब्राज़िल फेसटनेस कह लीजिए, लेकिन शेख साहब से भी यही सवाल होना चाहिए कि शेख साहब किसका हाथ है? क्योंकि वो जो इकबाल ने कहा था मर्द मोमिन के हाथ के बारे में, है ना, आप भी अब इतनी बहादुरी की है, ये बात तारीख का हिस्सा बन गई कि आपने ये इसी तरह से बनी जैसे एजाज शाह साहब ने फरमाया था कि 4 लोगों की वजह से नवाज शरीफ साहब जो हुकूमत से बाहर, वरना चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होते। वो बात तारीख का हिस्सा बन गई। जब एजाज शाह साहब ने कहा कि 2008 में अगर मुहतरमा शहीद ना होती तो हमारा प्लान तो कुछ, हमारा इरादा तो कुछ और था। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई, ये बातें तो हिस्सा बन गई। रिटायर हो गए भी जी? देखिए, बात शोबों में इंसान कभी रिटायर नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना, और छोड़ देते हैं ना इस बात को। जी ठीक। बात, अहम बात ये है कि जो बात पाकिस्तान का बच्चा जानता है, मोहतरम मरहूम वली खान साहब जब हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अपना बयान दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था साहब, उनके पीछे 7 मुल्ज़मान जो थे उनकी तादाद 55 थी, यानी जिंजो साहब, शेख मोहम्मद मरी साहब से लेके अताउल्लाह मिंगल से लेके 21 साल के लड़के तक 55 लोग थे। तो वली खान साहब ने कहा कि मैं कम अकल हो सकता हूँ मिलाट, मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि 55 लोगों के साथ मिलकर साजिश करूँ, क्योंकि साजिश का तरीक़ाकार ये है कि जितने कम लोगों के पास वो राज हो उतना ज़्यादा महफूज होता है। हाँ, मतलब कारगिल का या 12 अक्टूबर का राज जो था वो 3 या 4 लोगों के पास था। अब देखें ना, आप मुझे उकसा रहे हैं। मैं साजिश की बात कर रहा था, ये जुर्म की बात कर रहे हैं। जो बात 3000 लोगों से बराह रास्त की जाए वो साजिश नहीं रह जाती, वो आउटराइट क्राइम है। अच्छा जी। ओके। इसलिए कि इस मुल्क में इंतखाबी उम्मीदवार 2018 के कम से कम 3000 लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें बराह रास्त, और उसमें शेख साहब खुद भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। तो कौम तो जानती है कि किसका हाथ, लेकिन खुद नहीं लेते नहीं। लेकिन बात यह है कि फिर बात तो डॉक्यूमेंट हो गई ना। असल मसला यही है सर। मैं भट्ट साहब तो डर लग रहा है, भट्ट साहब तुसी ये दसो कि ये कहा गया, या यूं कह लें कि आपके ख्याल में किसी को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस बयान का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन नोटिस जिन्होंने लेना है उन्हीं के कहने पे तो वो कह रहे हैं कि 10 दे जाके
میں تو نواز شریف تک کہہ رہا سر ان کو بیان دینا چاہیے تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کیا بیان دیں کہ سر جو ہاتھ ہے وہ سٹتے بھی رہے پہلے. دیکھیں یہ ہاتھ کی تلاش سب کو ہے, اچھا ٹھیک ہے. یہ جس ہاتھ کی بات کی جا رہی ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب نے آدھی بات بالکل سچی کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے دونوں ہی اس ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کے گلے پہ آئے گا. اس میں آدھی بات سچ ہے کہ وہ سر پہ رکھنا چاہتے ہیں, گلے پہ آئے گا تو نہیں آئے گا, یہ تو جدہ ہاتھی ہو جائے گا تو جائے گا نا. تو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان کو سر پہ ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہے با امر مجبوری ہی صحیح, لیکن ہاتھ شاید اب ان لوگوں کے سروں پہ آنے والا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو مرضی والے نہ کنہاں دے سر آندے تے اپوزیشن دے سر آندے جی اپوزیشن سر شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو کہ وہ سیاستدان ہیں, ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے, اتفاق بھی ہوتا ہے ان کی بہت سی باتوں سے. انہوں نے ایک اچھی بات کہی تھی, میں وہ دوہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ آئے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہماری سیاست سے ہٹ جائے. میرے خیال میں یہ بات اصولی طور پر اصولی طور پر بات ان کی ٹھیک ہے, حقیقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ میں رائے دینے دینا پھر. اصولی طور پہ بات ان کی ٹھیک ہے, حقیقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. حقیقی طور پہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے سر پہ ہاتھ چونکہ نہیں آ رہا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں یہ ہاتھ ہٹ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ اس دفعہ ان کی مرضی کے خلاف آ رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی پہ آئے یا نون لیگ میں سے شہباز شریف پہ آ سکتا ہے. سوال آپ سے بٹ صاحب یہ فرمائیے کہ ہاتھ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاکستان کی جمہوریت کے لیے لوگوں کے لیے مفید ہے یا نہیں مفید ہے. میں تو اس کے فائدے نہ گنوا رہا ہوں, نہ میں اس کے نقصان گنوا رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ آ رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کا مفاد صرف اس میں ہے کہ جو آئین ہے اس پر مکمل عمل ہو. سر شاہد خاقان عباسی آپ کی خبر تھی, آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, سمپل سی بات, آپ ہی کی خبر تھی. میں تو حقیقت بتا رہا ہوں. گزشتہ یار میری تعریف ہونے لگی, سن لو. آپ ہی کی خبر تھی ہاں جی سر. اور وہ خبر یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا گیا ہے بالکل آغاز میں, حکومت کا پہلا 1.5 سال ہوا تھا, کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں, میاں صاحب کو منوا لیں, ہم آپ کو پرائم منسٹر بنتے ہیں. اور وہ دوڑے گئے تھے میاں صاحب کو منوانے. تو ہاتھ والی بات اس بٹ صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اس لیے وہ سارا نون لیگ کا بنایا گیم. آپ نے میری خبر نامکمل بتائی ہے. انہوں نے کہا نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں. عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پھر ایت کی پریس کانفرنس تسی کرو, جو بھی ہے نا, کینڈیڈیٹ تو سی نا. دیکھیں زمینی حقیقت, رضی صاحب سوری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں, اچھے خاصے معتبر آدمی, مدبر جا کریکٹر ہے. ہاں جی, تو وہ لڈیاں پاندے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نواز شریف نوں لینا, کہہ رہے ہیں نا. اچھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب ایک بات دوسری بات جو ہے نا وہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ حقیقت ہمیں برداشت کرنی چاہیے, چاہے وہ ہماری من پسند سیاسی جماعت کے خلاف جا رہی ہو. حقیقت ہے یہ بات غلط ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کا وہ واحد شخصیت ہیں جو 2 بار مجرم ہونے کے باوجود پاکستان سے باہر گئے اور جیل پاکستان سے باہر کاٹ رہے ہیں. یار ویسے ایک سوال ہے, سن لو, وہ کس کے ہاتھ کی وجہ سے گئے؟ سوال نواز شریف لکی ہیں یا لکی ہے؟ تیز ہیں. لکی ہے, تیز تو کوئی نہیں, معصوم آدمی ہے, لکی ہے. ایک بات سر, آج یہ بات ہو ہی جائے بھائی جان, آج یہ بات ہو ہی جائے اور ہمیں اس پہ باقاعدہ ایک لائن لینی چاہیے. دیکھیے ایک مچھندر جو ہے وہ آتا ہے بندوق اٹھا کے 500-600 مچھندروں کے ساتھ اور آپ کی جمہوریت کو گھر بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی مرضی کی 2 نمبریاں کرتا ہے, آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, جو مرضی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور سیاستدانوں کو مجرم بنا دیتا ہے. مچھندر کی جگہ تو کلندر کر لی. نہیں کلندر تو بالکل بھی نہیں ہوتا نا, وہ مچھندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جب وہ ہٹتا ہے, کھا پی کے رج جاتا ہے, اس کے بچے 99 کمپنیاں بنا کے امریکہ میں اب پھٹ جاتے ہیں, ہر دیوار کے ساتھ وجتے پھرتے ہیں, گالیاں بکتے پھرتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں امریکہ کے سسٹم میں. وہ اتنا رج جاتا ہے
پھر کہیں کو جمہوریت کو موقع ملتا ہے. لیکن پیزا ہم ہے مزے نہیں سر, جمہوریت کو موقع ملتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مجرم ہے جس کو اس کرمنل نے سزا دی تھی. ہم بڑے مزے سے لے کے, اور سیاسی کارکن جب کرتا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. میں یار جس طرح اس کے ساتھ تراؤ ہوا تھا, وہ سنگل سٹروک آف دا پین ریورس ہونا چاہیے. مطلب اب ہم بھٹو صاحب کو واپس نہیں لا سکتے, لیکن اس ملک کی عدلیہ کو ود اے سنگل سٹروک آف پین اس کو غلط کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ ریفرنس روک کے بیٹھے ہوئے, میں یہ کہہ رہا ہوں سر غلطی بلندر سر بات یہ نہیں ہے, وہ ہر 2 نمبری کرتا ہے, لیکن اس 2 نمبری کو ریورس کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم لائیں, آپ یہ کریں. یار یہ زیادتی ہے. جتنے بھی لوگ جمہوریت پسند ہیں ان کو آخری فکر جتنے بھی لوگ جمہوریت پسند ہیں ان کو اس کے اوپر کنسنسس کرنا ہوگا کہ یار غیر جمہوری قوتیں جو گند پھیلاتی ہیں انہیں ہمیں ترمیم وغیرہ کی کسی بھی بات پہ جانے کی بجائے ایک ایگزیکٹو آرڈر کر کے سنگل سٹروک آف پین ریورس کرنا چاہیے. نہیں اے تے پھر فیصلہ تے سیاسی پارٹیوں نے کرنا پڑے گا نا. ہاں دیکھیے, میں آپ سے بھائی رضی جو ہے وہ تھوڑا سا جذبات میں آ گئے, بہت جذبات سخت باتیں کہیں, میں وہی باتیں نرم لہجے میں کروں. ہاں بالکل کریں سر. اصولی بات یہ ہے کہ جب ریاست کی قوت ایک شہری کے خلاف ہاسٹائل ہو جائے, سب سے بڑی ہاسٹیلٹی کیا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں بندوق لے کے آئے. مجھے سر 6 جولائی 1970 کی وہ صبح یاد ہے, میں ابھی تک اس ذلت کا داغ نہیں دھو سکا. ہماری نسل جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہوئی ہے اس سے, ہوئی ہے. ہم لوگ جب صبح اٹھے 6 بجے تو گلی میں یہی تھا کہ رات فوج آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی ہے وہ قتل ہے. ہاں اس میں کوئی شک والی بات. محترمہ بے نظیر بھٹو, دیکھیے جنگ بھی ہو رہی ہو نا تو فلیگ سٹاف لیول پہ رابطہ ہوتا ہے, یہ اصول کی بات ہے. ایک بندہ آ گیا ہے, آپ ایک بندہ جرگمالی بنا لیتا ہے, ابھی بنایا نا ایک بندے نے, اب سب جانتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے, اس کو انگیج کرتی ہے. پولیس قانون کے ساتھ کھڑی ہے. سیاست میں بھائی فہیم کی بات سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کر رہا ہوں, کسی ایک کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرائیے, صرف یہ ہے کہ ہاں بالکل چونکہ بھٹو فیملی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے کوئی انکار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی اصول کے مطابق میں بینظیر بھٹو کی جو ڈیل ہوئی تھی میں اس کے فیور میں, میں بھی فیور میں ہوں, اس اصول کے مطابق بالکل. دیکھیے بینظیر صاحبہ 1984 میں گئیں اور 86 میں اپریل میں واپس آئیں, کیونکہ ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. سیاستدانوں نے بھی یہ باتیں سیکھی ہیں, پہلے الیکشن کراؤ, پھر وردی اتارو کیمپین, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ادارے میں لائبلٹی جب بنتا ہے تب ڈکٹیٹر جاتا ہے, میرے اور آپ کے اجازت نہیں جاتا ہے. ایوب خان کو یحییٰ خان اس کے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, نواز شریف صاحب کو گل حسن نے رخصت کیا جی, اور ضیاء الحق کو جس نے رخصت کیا اس کا ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی وہ زندہ. اچھا, اور پرویز مشرف صاحب کو جس نے رخصت کیا اس کو بہت گالیاں دی, سب جانتے ہیں. اچھا سید, جو میں آپ سے بات کرتا ہوں, جب ریاست ہاسٹائل ہو جائے اور ریاستی قوت کو ایک شہری پہ لگا دے, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف دوسری دفعہ میاں نواز شریف نے 1998 میں ان کو سزا دلوائی پوری ریاست نے, ٹھیک ہے پوری ریاست, اس میں وہ جسٹس قیوم والی باتیں اور فون سامنے آ گیا تھا. محترمہ جلاوطنی میں گئیں اور محترمہ جو ہے وہ 2007 میں واپس تشریف لائیں 18 اکتوبر کو. جب آئیں تو ان کے ساتھ جو ہوا پھر وہ بھی آپ کے سامنے. میری رائے ہے کہ ہم جو صحافی ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی یا مخالف نہیں ہیں, نہ ٹھیک ہے, نہ ہم کسی سیاستدان کے اس لیے خلاف جس کو پاکستان کے لوگوں نے ایک بھی ووٹ دیا ہو وہ قابل احترام ہے. شیخ رشید قابل احترام ہے اس چکر میں. آپ جب بات کرتے ہیں اس کے تو گھر کے ووٹ نہیں ہیں بھائی یار, ان ہے تو صحیح نا سر, شیخ صاحب کو ووٹ شیخ صاحب کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے, آپ یہ نہ کریں سر. رہتے ہیں مزاحیہ پروگرام جو ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں اسی سینس یہ دیکھیے سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی ہوگی, سیاسی جماعتوں کی مخالفت بھی ہوگی, دونوں کام ہوں گے. جب وہ کوئی اچھا کام کریں گے ان کی حمایت ہوگی, اور جو اچھا کام کر رہا ہوگا اس کی مخالفت ہوگی. اگر رات کے اندھیرے میں سیاسی جماعتوں کا موازنہ آپ نے کس سے کرنا؟
سیاسی جماعت سے ہی کریں گے نا, دونوں سے ہوگا, دونوں سے ہوگا. نہیں دونوں سے نہیں ہو میں سکتا, بتاتا ہوں, ریاست میں کی بتاتا ہوں. طاقت کے ساتھ نہیں مقابلہ ہو سکتا. ریاست کی طاقت سے نہیں ہوگا, لیکن سے martial law سے ڈکٹیٹرشپ سے میں اس لیے کروں گا, میری بات سن لیں نا, میرا پوائنٹ سن لیں, اس کے بعد آپ اپنا بتا دیجیے گا, کہ اگر ہمیں رات کے اندھیرے میں آنے والے ڈکٹیٹروں پر اعتراض ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کے لوگ سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ان سے ملتے ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اگر باتیں کرتے ہیں, ان کو اکساتے ہیں, ان کی حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے, جب ہو تو اسی کی تو بات ہو رہی ہے. ایک آپ بھی کمال کر رہے ہیں. ارے بھائی اعتراض اس پہ بالکل ہے, بالکل غلط بات ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یک طرفہ اعتراض نہ کریں. جن سے ملنے جاتے ہیں ان کا بھی نام جو ملنے کی اجازت دیتے ہیں, اور جن سے وہ جا کے ملتے ہیں آئین کی وفاداری کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے. کہ میں یاد صادق کے بارے میں بتا دوں کہ ان کی یہ جو بادشاہ کھیلنے والی بات انہوں نے کہی تھی نا, کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ رہے, مجھے یاد آ گیا کہ جس سے کنٹینر سے اتار کے عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو راہیل شریف صاحب نے بلایا تھا. ہاں جی, لالیاں دیکھنا میں یہاں سے خان صاحب کے تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوکنے سے ڈانگ دی. نہیں, لیکن وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ لائنوں وائنوں کا کچھ چکر. اس دن تو دونوں نہیں, اس دن تو دونوں کا یہ حال یہ تھا کہ لینا بہت لمبیاں. طاہر القادری صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بننے لگا ہوں, اور عمران خان سمجھ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بننے لگا اور ہوں. شاہد لطیف صاحب ایئر وائس مارشل سمجھنے لگے تھے میں وزیر اعظم بننے لگا. اور طارق وہ بھی وزیر اعظم میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خواجہ آصف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں, عباسی صاحب سمجھ رہے ہیں میں بن رہا ہوں, ایاز صادق سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں, عباسی صاحب کا تو خورشید شاہ نے بھی لگ رہا ہے میں بن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, خورشید شاہ, لیکن شاید کہا تھا عباسی کا اچھا. اب میں صرف چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہاں پہ ہم کنڈیمنیشن کر رہے ہیں اس واقعے میں. ہاں جی سر, میں غلط بول گیا سنگل کنڈیمنیشن, یار میں کیوں بولنا انگریزی میں نہیں آتی. اچھا مذمت, ہاں کنڈیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کنڈیم کر رہے ہیں. سر اتنے رشید صاحب نہیں کر لینا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے, کر رہے ہیں. ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਦੰਦਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਦੰਦਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ. مسئلہ, میرا مسئلہ پھر وہی بات ہے, مسئلہ یہ ہے, میرا پرابلم جہاز میں لاد کے پاناما کی ڈاکومنٹس لے کے آیا تھا بیچارہ, میرا مسئلہ, فلائٹ پہ گیا تھا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں راہیل شریف کو اپنا لیڈر نہیں مان رہا. میں نے راہیل شریف کو ووٹ نہیں دینا. آپ ملازم مانتے ہیں اس کو؟ وہ ریاست کا ملازم ہے, ملازم تھا. اور آپ کا ملازم, آپ کا, ہاں آپ کا ملازم سازشیں کرتا پھرے, بھائی وہ تو کرنی چاہیے تھی نا یار. یہ تھی نا 21 اکتوبر کو شجاع پاشا واز آنسریبل ٹو پرائم منسٹر, اور اس کو بتائے بغیر جو ہے وہ اچھا یار مسئلہ پھر وہ اسی شجاع پاشا, وہ ایک ملازم نے جب ایک کیس بنایا تو سب سے بڑا جمہوریت پسند جو ہے کالا کوٹ پہن کے اس کا وکیل بن کے اس وقت کے منتخب صدر کے خلاف کیس لڑنے کے لیے عدالت میں چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ان کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. یہ بار بار, اب جو عزیز صاحب نے بات کی کہ وہ وہاں جا کے اپنی وہ امپائر بنا لیتے ہیں, یہ جو پچھلے 2 سال میں جو باتیں کھلی ہیں, اس سے پہلے ہمارے سیاستدانوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی بھی تو بات کریں نا. انہیں موقع کیوں مل رہا ہے؟ سیاستدان جی حرکت کرتا ہوں, حکومت نہیں ملتی. حکومت سیاستدان ہی کو ملتی, حکومت سیاستدان ہی کو ملتی ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے, 3 حکومت سیاستدان ہی کو ملتی ہے. 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن چکا ہے, 4تھی دفعہ کا پھر کینڈیڈیٹ ہے. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگلی باری نہیں. اچھا کئی کیوں نہیں نواز شریف ہر باری وزیر اعظم تھوڑی بنے ہیں, کدی کوئی اور نہیں بن گیا. جی سر دیو سر جواب. بھائی نور اللہ, بات یہ ہے کہ انگریزی کا محاورہ مجھے پتہ نہیں ٹھیک سے آتا کہ نہیں, کہ بھائی سیب اور مالٹے کا موازنہ نہیں کیا جاتا. ہاں, جرم کا اور قانون کے لفظ کا موازنہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری تاریخ میں 33 برس ایسے ہیں جو سیدھا ہماری انسانیت, انسانی احترام پہ, ہمارے وسائل پہ ڈاکہ پڑا ہے, اور وہ جرم ہے, وہ قوم کے لیے گالی ہے, قوم کے ہر فرد کے لیے گالی ہے عملیت. ٹھیک ہے, میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں اس سیاستدان کی خوبیاں یا خامیاں اس سیاستدان کی خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ کمپیئر کرنی چاہیے, اور
جو غیر سیاسی, غیر دستوری, غیر جمہوری مداخلت ہے اس کو اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اسے جواب بالکل کمپیئر نہیں کر رہا, اس کو 100% اس کی 100% مذمت کرتے ہوئے جو فوجی انٹرونشن جو ہوتی ہے, ان کی مداخلت جو ہوتی ہے سیاست میں اس کی 100% مخالفت اور مذمت کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان اگر باز نہیں آئیں گے, اگر سیاستدان آج بھی وہ کسی کو یہ خیال ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ آ جائے گا, اگر آج بھی کوئی کہتا ہے کہ بغیر وہ عدم اعتماد کے ہم حکومت گرا دیں گے, اگر آج بھی وہ کبھی ڈیل ہو جاتی ہے اور کبھی جو ابھی بات ہو رہی تھی سابق اسپیکر کی کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی باتیں کھل رہی ہیں اور ساری ایاز صادق صاحب, تو اگر آج بھی سیاستدان انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے ملنا چاہتے ہیں, ان کے ذریعے ان کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, تو عوامی جمہوری حکومت کا جی تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا, اس کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا. اچھا سر, وہ میں صرف تھوڑا سا خاص چھوٹا راگ پگا راگدا ڈئی. اچھا سر, میں وجاہت صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, شرح نمود تے بھی گل کرنی ہے جڑی انج کر کے ود گئی بہت زیادہ ہے. اچھا وہ شرح نمود انج ودی جی برالر کو بڑی بات دی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وجاہت صاحب سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ کا مد مقابل جو ہے وہ ایک فوجی آمر ہو تو پھر آپ کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہوگا, تو آپ کا تقابلی جائزہ بھی اسی کے اعتبار سے کیا جائے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان ایک سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, اس کے سر پہ ہاتھ آیا, کس کو نہیں پتا, سب کو پتا اس کے سر پہ ہاتھ ہے, بلکہ موڈیا دے چکیا انہوں نے, اور اس کے بعد لا کے اس کو ہم پہ مسلط کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہی رویہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ صرف یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب ساڈوں بھی پائے نا, سی بھی تہاڈے بال رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈیمانڈ نہیں وہ کر رہی, یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. نہیں سر, نہیں سر, آپ جو ہے وہ فیئر پلے دیں. نہیں, یہ نیوٹرل ہونے والی بات نہیں کر رہے. باقی تہاڈا اپنا خیال ہے. میرا بھائی جان, یہ مطلب ہے کہ جو پشاور میں پی ٹی آئی ہاری ہے اور جے یو آئی جیتی ہے, وہ ہاتھ اٹھایا گیا تو ہار گئی. نہیں, ہاتھ اٹھایا گیا نہیں, ہاتھ رکھا, آپ تو ہاتھ رکھنے کی بات, ہاں تو مولانا نے رکھا ہاتھ رکھا, جی بالکل رکھا گیا, بالکل رکھا گیا سر, مولانا کے اوپر ہاتھ رکھا گیا. اس کے لیے ایویڈنس چاہیے, اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. تو عمران خان جو جیت کے آئے تو اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مل گئی ایویڈنس. میں کہہ رہی ہوں اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. اب سے 1.5 برس پہلے مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچے, اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضمانت دی گئی ہے, ہمارا فرض ہے کہ مولانا سے پوچھیں گے مولانا آپ کو کس نے ضمانت دی تھی. انہوں نے بتا دیا پرویز الہی صاحب کس حیثیت میں مولانا کو جو ہے وہ ضمانت دے سکتے ہیں, وہ کس کی ضمانت, کس کے بہاف نے, وہ نون لیگ اسپیکر کیا کر سکتا ہے. نہیں یار, او بھائی سر جی وہ میڈیشن کی معاملہ تھا, اس وقت کا یہ سارے گواہ ہیں. وہ دھرنا عمران خان کو گرانے کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے تھا, وہ پورا سیکوینس ہے. بات ہوئی نا, ہوئی بالکل, یہ ایک حقیقت تھی نا, ایک حقیقت تھی خبر کی. اچھا جی, ابھی جو بات چل رہی تھی نا شیخ رشید صاحب کو لے کر, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب اپوزیشن کی جماعت ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے رولز طے کرنے ہوتے ہیں, آئین اور قانون انہوں نے بنانے ہوتے ہیں. میں نور اللہ صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف, یہ مرغ کہنے ہیں, ویسے تو مرغ ہی ہے, لیکن اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں سر, یہ ملک 74 سالوں سے یرغمال ہے. لیکن اگر آپ, میں 74 کہنے ہیں نا, پہلا سال کٹ دیو تھوڑا یہ کٹ دیو. اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاسٹیج ہیں وہ جناب انقلاب لے کے, اب سن لیں, وہ قصوروار بھی, پوری بات سن تو لیں, پورا مدعا سن لیں, مدعا سن لیجئے, مدعا سن لیجئے. ٹائم کٹ سر, ٹائم میں نے لیا ہی نہیں ہے, میں گور بٹ کی طرح بیہیو کروں؟ نہیں سر, سن لیں پھر, سن لیں. ہاں سر پلیز. مدعا یہ ہے کہ سیاست دانوں نے ہمیں لائن دکھانی ہے, بتانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ آ کے ہوسٹیج کرتے ہیں, ہمیں مارشل لا لگاتے ہیں, ملک پہ قبضے کرتے ہیں, تو سیاست دان اگر نور اللہ صاحب بھائی اتنے صحافی ہوسٹیج ہوئے ہیں, میں پورے ملک دی گل کر رہا ہوں, ہوسٹیج ہویا پہ
ਕਿੰਨੇ ਛਡਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਛਡਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਛਡਾਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी कहती ताकत का सरचश्मा आवाम है, अगर वो पिंडी वाल तकदी है तो गलत कर दी है ना। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बात सुने यार, बात सुने। अब अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार की सियासत अच्छा आप ये चाहते हैं, आप सब मैं ये बोलना चाहते चाहता हूं, हैं, बोलने आप दो। सब ये चाहते हैं कि सियासतदान बंदूका चौकना नहीं, फौज लड़, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डिस्कस तो कर सकते हैं भाई, उनको कह तो सकते हैं खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। आज अगर आपको नज़र आ रहा है कि यार लोग तंग आ चुके हैं नए तजुर्बों से, फार्मूलों से, तो आप उनके किसी और फार्मूले की तरफ मत देखें। ये तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि जी मैं इक़्तिदार की सियासत करता हूँ, इक़्तिदार की नहीं, तो खुदारा एक बार इक़्तिदार की सियासत करके दिखाएं। अगर आप कहते हैं कि मैं ताकत का सरचश्मा अवाम को मानते हैं, तो एक बार बांध के दिखाएं यार। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अव्वल चीज़ ये। दूसरी बात ये, शेख रशीद साहब, मैं गुस्सा ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं कोई नहीं, शेख इधरों ये भी घट है। अच्छा गौरमेंट ने फरमाइश की पक्का राग सुना। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ शेर शीर ਸਰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ मतलब नज़रअंदाज करते हैं। प्लीज आप याद दहानी उसने क्या कि जी वो मुझे कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा, जनरल आर्मी चीफ साहब ने, कि ये जो हर वक्त गेट नंबर 4 लगे होते वो है कहाँ पे? हाँ वाह वाह उन्होंने कहा जी मैं आपसे सीनियर हूँ वहाँ पे। शेख रशीद साहब ने कहा, तो इसलिए मुझे पता है। ये ले सर मैं एक सर छोटी सी शरह बात- नमूद उत्ते भी गल नहीं, कर, शरह नमू को तो खैर छोड़ें। हाँ। इस मुल्क के अंदर जो ज़राअत का बेड़ा गर्क हो रहा है, और अब देखिए उदे तो उकाड़ा बगैर के शरह नमूद उकाड़ा नहीं के मारे। ऊपर सर, उकाड़ा के अंदर किसान लाइनों में लगे हुए थे और रेंजर ने उन पे बंदूकें तानी हुई थी। वो बेचारे जान बचाने के लिए भागे हैं, जिन्होंने लाइन में लग के एक बोरी खाद की लेनी थी और जाके गंदम उगानी थी। वो गंदम जो इस खाद के ना पड़ने के नतीजे के अंदर 30% तक कम होगी उसकी पैदावार। और एक सवाल है। आप 10 लाख से 20 लाख टन तक गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट मेरा एक करेंगे, सवाल है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। मैं मेरे पास मैं अपनी कम इल्मी की मैं एतराफ़ करते हुए पूछ रहा हूँ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ, हाँ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी ਸੀ ਪਿੱਛੇ? नहीं, वो किसान थे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ उन्होंने किसान- सर वो अंजुमन मज़ारिन के मुख्तार की तस्वीरें जेल जाने से पहले या जेल क्या है उससे बाद में देखी है। तो फिर इस पे आ जाए ना कि मतलब ये भंगियां दी कौम है, ऐसी नहीं, नहीं। हम भंगियों की कौम है। नहीं यहाँ पे मतलब हुर्रियत नाम की चीज सर हमने नहीं सर, यहाँ पे मतलब असी इत्थे- सर यहाँ पे किसानों की क़यादत मौजूद थी। फिर एक एजेंट हाँ टाउट जो था उसको किसान इत्तेहाद बना के तो उसके ऊपर मुसल्लत किया गया, जिसका ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आड़ती है, ठीक है। और उसको तमाम फिर एक गुमनाम कॉल के जरिए फिर तमाम टीवी के ऊपर उसको बिठाया जाता है और वो किसानों का मामा बन के बैठता है वहाँ पे। फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, छोड़ दे, ठीक है। तो लिहाजा किसानों की आवाज़ तो हमने दबा दी। मीडिया के जो मीडिया के ऊपर जो शफीक लोग हुक्मरान हैं वो उस आवाज़ को नहीं आने देते, आपको और मुझे नहीं आने देते, तो किसान की आवाज़ क्या आनी है? हैं? हाँ, सड़क पे बैठने आए थे, आपने 3 लाशें उठवाई थी उनको, आपने रातों रात 3, ये बोंगे ने जिसका नाम बुजदार है, इसने 3 लाशें उठवा दी थी यार उनको, 2 साल पहले की बात है। ये ठोकर ने आज बेग पे उठवाई थी यार, का पता है, लेकिन क्या 3 लाशों के बाद काम खत्म? हाँ नहीं होना चाहिए उनको, बल्कि आज हमें लेकिन हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनको उभार नहीं रहे। उनके हकूक़ हैं, वो अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े हों। हम यही कर सकते थे, हमने कर दिया। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 1800 रुपए की जो बोरी है यूरिया खाद की, वो 2200 की भी बिकती है, 2800 की बिक रही है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है, जिसके नतीजे में मैं आप स्मगलिंग पता नहीं किवें हो जाती है भाई वो अभी 22 नहीं मुझे समझ सिंध से होती है। अफगानिस्तान जितनी स्मगलिंग होती है वो सिंध से होती है। नहीं लेकिन सर हमारी सरहदें जी सर, हमारी सरहदें तो महफूज हाथों में नहीं है। नहीं सर सरहद तो नहीं होती ना। अच्छा सिंध हुकूमत से हो रही, जैसे जापान और जर्मनी। सर जी यार तो तुम जो है ना वो बहुत ही गहरा तंज का, तो साईं इतना डीप मैं नहीं गया। सर आप डीएपी पे कोई बात करना चाह रहे हैं? सर वो चलो एक तो इस पे पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कल पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली थी, उकाड़ा में भी और लाड़काना में भी, ठीक है, और 24 को फिर निकाल रहे हैं वो। और असल जो और नून लीग ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। पता सब पता है, सब पता है, लेकिन सर रेटिंग की दुनिया है, सर रेटिंग की दुनिया। जिस तरह मीडिया ने कल आपको अंधेरे में रखा,
اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کی جب منجن بکتا نہیں ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی بہت دیر سے آئی ہے، آنا بہت پہلے چاہیے تھا. جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے 100% متفق ہوں. کسانوں کے اوپر ایویں نا جعلی، سر انہوں نے کیا کیا ہمارے سارے تھے قومی قیادت جعلی پیدا کر رہے ہیں سر، ٹریڈ یونین میں کہہ رہے ہیں، اور جو جعلی قیادت پیدا کرتے ہیں وہ جا کے ان سے نہیں لڑ سکتے، وہ جا کے ڈیل ہی کریں گے. اچھا نہیں ہے گی نا، یہی تو ہاں کیڑی ہے ہماری قیادت. اچھا سر مائک میرے پاس ہے یار. ہاں جی بولو. کیوں لڑ رہے میرے ساتھ لڑو، میں بتاتا ہوں. نہیں میں تیرا شیر گڑھ میں تگڑا پلوان مارے مار رہے ہیں. ادھر لڑو، ادھر آؤ سر. جس طرح چھوٹے بھائی کو مارا، میرے بڑے بھائی کو سر جس طرح انہوں نے ہماری جو ٹریڈ یونین تھی نا اس کو تباہ کیا پاکٹ یونینز بنا کے. آج ریلوے کی ٹریڈ یونین کے وہ لوگ ریلوے کی ٹریڈ یونین چلاتے جن کا ریلوے سے تعلق ہی نہیں ہے، ملازم ہی نہیں ہے. صنعتوں میں اسی طرح کسی بھی صنعت میں چلے جائیں ملازم نہیں ہے. انہوں نے پیٹرنائز پوری جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کو سیاست پہ لا کے بٹھاتے ہیں. پھر سر ایسے طرح ہی ہوندا ہے، اور کرکٹ کھیڈنی چاہیے سی یا کچھ اور کرنا چاہیے سی، بلکہ زیادہ اچھا ہوندا ہے. اج کل بڑا کم چلیا ہوا ہے وہ کیڑا ہوندا ہے اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر، بڑا اسپیکر. میرا خیال ہے کہ سر وہ ایسا پیر ہے تو سب کو بیٹی ہی دیتا ہے. ہاں وہ پتہ نہیں کڑیاں مسالہ. تو حضور یار بڑی گرم ڈبیٹ ہوئی، اور یہ کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے رول سے لے کے ہاتھ اور ہاتھ والوں تک. تو رضی صاحب غصہ کر جاندے نے، انہوں نے بلڈ پریشر آئی ہے. ہاں چلے تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کے. آج تو سر منی نو رہن دیو، جمعے دی گل کر لین دیو کہ یہ جمعہ جو تھا وہ مس ہو گیا کیونکہ مجاہد صاحب مصروف تھے کہیں پہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.